अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान ने हालिया महीनों में एक शानदार सिफारती पेशरफ्त के जरिए दुनिया की तवज्जो हासिल की है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की हिकमत अमली, क्रिप्टो करेंसी में मौक़े, मादनी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल और स्ट्रेटेजिक ताउन के वादों ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। बरतानवी और अमरीकी जरीदों फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग और फॉर्चून के मुताबिक पाकिस्तान ने गैर मामूली डिप्लोमेसी के जरिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इत्तेमाद जीत कर जनूबी एशिया के सियासी मंजरनामे को बदल दिया है, जिसके नतीजे में भारत को सिफारती और माशी दबाव का सामना है। जून 2025 में मई के पाक भारत फौजी तनाव के फौरन बाद जनरल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे की निजी मुलाकात इस नई कुर्बत का सबूत है। पाकिस्तान ने तहम्मुल और ताकत का इम्तिजाज दिखाते हुए भारतीय जंगी जहाज गिराए, लेकिन बड़े तसादुम से गुरेज किया और अमरीकी और खलीजी सालसी के नतीजे में जंग बंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने इस कामयाबी का क्रेडिट ट्रंप को देते हुए उसे नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी किया। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी एक नुमाया सुतून के तौर पर सामने आई है। अप्रैल 2025 में ट्रंप के हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा किया, जबकि अमरीकी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की खरबों रुपए मालियत की मादनी दौलत को डिजिटल टोकनाइजेशन के लिए पुरकशिश करार दिया। पाकिस्तान अमरीका तिजारती ताल्लुकात में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। 2024 तक अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी रहा, जहां सालाना 14 खरब 20 अरब रुपए से जायद की बरामदात हुई हैं, जबकि दरामदात 5 खरब 96 अरब रुपए रही। दोनों ममालिक एक अहम तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं, जिससे पाकिस्तानी टेक्सटाइल समेत दीगर बरामदात पर बेहतर टैरिफ और तवानाई और मादनियात में सरमायाकारी के मौके हासिल होंगे। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात में 19% लेवी की रियायत भी हासिल कर ली है, जो इब्तदाई 29% के मुकाबले में नुमाया कमी है और भारत और बांग्लादेश से भी बेहतर है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने कलदम BLA और उसके झैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमों की नामजदगियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक अहम किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में इस अमरीकी इक़दाम का भी ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। ये तमाम पेशरफ्त इस हकीकत की गमाज़ी करती है कि पाकिस्तान ने आलमी सियासत और मईशत में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए रिवायती हुदूद से कर फैसले किए हैं। अगर ये हिकमत अमली तसलसल के साथ जारी रही तो पाकिस्तान न सिर्फ सिफारती तौर पर बल्कि माशी मैदान में भी एक मजबूत और मुतवाज़न मुल्क के तौर पर उभर सकता है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाक अमरीका ताल्लुकात की नई उड़ान, माजी में जियो स्ट्रेटेजिक रिश्ते पाकिस्तान को खसारे में डाल गए। क्या इस बार जियो इकोनॉमिक शराकतदारी पाकिस्तान के लिए खेल का नक्शा बदल देगी? जैगम साहब, ये जो इस वक्त अमरीकी सदर पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, गैर रिवायती सदर हैं, आप क्या समझ रहे हैं? मादनियात की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की बात करें या स्ट्रेटेजिक ज़रूरत की बात करें, कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 4 दिन के दंगल ने खेल बदल दिया है और ये जहन में रखें कि दुनिया की आसमान में आंखें हैं। अमेरिका की, यूरोप की, रूस की, चीन की, इन्होंने सारे दंगल को आसमान से देखा है और इसलिए पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वो तब्दील हो गई है। अमेरिका जो 25 साल से भारत के नखरे उठा रहा था, जिस पट्टे की वो मालशें कर रहा था, तो उसे पता चला कि इसको तो हमने चीन से लड़ाना था और ये पाकिस्तान से लड़ने जोगा भी नहीं है, तो इसका क्या फ़ायदा है? तो वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भारत की थी वो भी बदली और फिर उसका इस्तेमाल करके भारत जो माशी फ़ायदे ले रहा था, उन्हें समझ आई अब इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जहाँ तक अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात है, मामला इतना सादा नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत से फ़ायदे उठाए हैं। पाकिस्तान में इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पाकिस्तान का इस वजह से दिफा मजबूत हुआ, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी भी आई और इस ताल्लुकात का नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर जहन में रखें कि पाकिस्तान कोई ग़ुलाम नहीं था कभी भी। पाकिस्तान ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, चीन से ताल्लुकात पर कभी अमेरिका को लिफ्ट नहीं कराई। जितनी भी पाबंदियाँ अमेरिका ने दिल किया लगाई, हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल किया। वो अफ़गानिस्तान में भारत को लाया तो हमने बताया कि चाचू इस तरह नहीं होता, हम अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अभी जो तनाव का दौर था वो ख़त्म हुआ और बहुत अच्छी बात है
दुनिया की सबसे बड़ी प्री एमिनेंट पावर से हमारा जो तनाव चल रहा था, जो पैक का दौर चल रहा था अभी तक कि पाकिस्तान जुड़ा हुआ था अफ़गानिस्तान के साथ, जो डू मोर का दौर चल रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान को पाकिस्तान के तौर पर अब देखा जा रहा है। लेकिन जहन में रखें कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ट्रांजैक्शनल थे, अभी तक ट्रांजैक्शनल है, यानी लेन देन नहीं है। जहाँ तक हमारी जियो स्ट्रेटजी का ताल्लुक है, हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशन का ताल्लुक है, अभी हम ईस्टर्न ब्लॉक में ही हैं, जिस ब्लॉक में चीन है, और हम उधर ही रहेंगे। लेकिन हमारी जो सफारती कामयाबी है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक प्रैग्मेटिक विन विन डील अमेरिका के साथ की है। एक इस तरह की डील की है जिसमें पाकिस्तान के भी बेशुमार मफादात हैं और अमेरिका के लिए भी नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। और वो मैं 3 चीज़ें आपको गिनवा देता हूँ जो फ़ायदा है हमें, जो फौरी तौर पे हुआ है और आगे भी होगा। नंबर 1 चीज़ है टैरिफ्स की, जो आपने गिनवाई, ठीक, 29 से 19 पर आ गई। लेकिन अहम बात यह है कि हमारे मुकाबिल जो मुल्क हैं, कंपेटिटर्स हैं, उनमें सबसे कम है। बांग्लादेश से भी 1% कम है और भारत तो कोई 50% पे चला गया है। ठीक हो गया। और इसका जो एक फ़ायदा 1 साल के अंदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान $1.5 बिलियन का ज़्यादा सामान बेचेगा। $1.5 बिलियन एक्स्ट्रा तो 1 साल में ही कमाएगा। दुरुस्त हो गया। और आगे बेशुमार अमकानात हैं नई वैल्यू एडेड चीज़ें बेचने की। ठीक है। दूसरी बात उससे भी ज़्यादा है जी, वो है कि सरमायाकारी के अमकानात खुले। हमारे जो ताल्लुकात आए हैं उसमें सरमायाकारी अमेरिका की आएगी, तेल की तलाश के लिए, माइनिंग के लिए, डिजिटल एसेट्स के लिए जिसमें क्रिप्टो करेंसी है, और हमें सरमायाकारी की ज़रूरत है। ठीक हो गया। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान की आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो है कि पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग है वो बेहतर हुई है। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतों के दरमियान अपने ताल्लुकात को बेहतर तौर पे बैलेंस करने के काबिल हुआ है, और उसी से इस चीज़ का ताल्लुक है कि BLA और मजीद ब्रिगेड जिस पर पाबंदी लगाने से अमेरिका इतने देर से हिचकिचा रहा था, अब पाबंदी लगा रहा है। हसन निसार साहब, जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग पाकिस्तान की बेहतर हुई है। ट्रंप मगर बार बार मोदी को नीचा दिखा रहे हैं और पाकिस्तान को उभार रहे हैं, उसकी भी जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग की बात होगी। जाहिर सी बात, 3 माह में 36 बार उन्होंने नाम लिया है पाक अमेरिका जंग और अपने किरदार का। क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात में 25 साल में गुज़िश्ता जनूबी एशिया के आपको लगता है यहाँ पे तवाज़ुन बदलने को है इस स्टेज के ऊपर? देखिए यार, पहली बात तो ये है कि मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, इस नई बुलंदी को इतना ग्लैमराइज ना करें, इसमें इतनी सनसनीखेजी ना भरें, ऐसा नहीं होता। ये तो पहली अवाइल तारीख में नहीं हुआ, भाई भाइयों से टकराए। ये छोड़ो, आज की दुनिया बिल्कुल और है। कल तक देखो ट्रंप मोदी भी भाई भाई थे। एक ज़माना था आपकी, मेरा ख्याल है पैदाइश से पहले, कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत बुलंद था। हिंदी चीनी। अच्छा, तो जो बात आप कर रही हैं ना, हम नेड़े तेड़े रुकते नहीं। वो हम ये इकोनॉमी देखो कि सुभान अल्लाह, खेल का नक्शा, इकोनॉमी के खेल में नक्शे यूं नहीं बदलते बीबी, याद रखना। very very long way to go, anything can happen। अच्छा, slow process है, बल्कि slowest process है। I am a very humble student of economics, काफ़ी ज़िंदगी के साल बर्बाद किए हैं। मुल्कों की इकोनॉमी, एक बात याद रखना, मुआवजा भी हो जाए जो सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था, तो फिर भी इकोनॉमी रातों रात ना बर्बाद होती है ना आबाद होती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। और ख़ास तौर पे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के हवाले से, जिसकी आबादी 25 करोड़ प्लस है, किकबैक्स, कमीशन खोरी, नंगी करप्शन अरूज पे है, नाअहली इंतहाओं को छू रही है, तालीम के नाम पे जहालत बिकती है। जो महंगे तरीन स्कूल हैं वो लैंग्वेज स्कूल्स हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर आपका गल सड़ चुका है। अदालती निज़ाम पे तबसरे खुद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पढ़ लो। अच्छा, तो ये, और सियासी इस्तेकाम, अब रोते पीटते फिर रहे हो, ना कभी था ना है और ना होगा, तो मतलब कोई सूरत हाल है नहीं। आबादी से लेके बुनियादी तरीन इकॉनमी बड़ी भयानक चीज़ होती है।
یہ یاد رکھنا یہ معجزے اور یہ یوں ہو گیا اور نئی بلندی تو فلانا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ نے اکنامک ٹرمز میں وائبل ہونا ہے عائشہ، جی پلیز اٹ ٹیکس ایجز. یہاں تو آبادی نہیں سنبھالی جا رہی. سفر شروع ہو گیا، یہی کہہ سکتے ہیں. سفر شروع ہوا یا تاریخ خود کو دہرائے گی؟ نہیں ویسے دیکھو بات سنو، وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اب شجر اگر سوکھا ہوا ہے پھر بھی امید بہار رکھیں. شجر یہ علامہ اقبال نے نہیں بتایا، یہ اپنی کامن سینس استعمال کرو کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. لیکن یہ نہیں بتایا کہ شجر سوکھا ہوا نہ ہو. تو میں نے کئی سوکھے ہوئے اینگلز رکھ دیے ہیں. دیمک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا تو آپ بغیر کسی مدد کے کھڑے ہو سکتے ہو. درست ہو گیا. پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، کوئی امریکہ نہیں چاہیے، لیکن لوٹ ماری بند نہیں ہوتی یہاں. ٹھیک ہو گیا. تو کہا پرتگال میں خربوں کی جائیدادیں ہیں بیوروکریسی کی، تو ان کے باپوں کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، ویلڈ پوائنٹ سے آپ کے حسن نثار صاحب بہت سے آپ نے مسائل گنوا دیے ہمارے. شہزاد صاحب وہ کہہ رہے ہیں معجزے تو نہیں ہوتے مگر تاریخ کے تناظر میں ہی چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک ماضی ہے. کیا امریکہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اہم معاملات میں بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہا ہے یا کسی نئے چیپٹر کی بگیننگ کہی جا سکتی ہے؟ عائشہ وقت کم، مقابلہ سخت، تیز باتیں کروں گا. جی ساتھ ساتھ رہیے گا. جی پہلی بات، بھارت کے پیرائے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھنا بند کر دیں. یہ جو بھارت کو نیچا دکھانے والی بات ہے نا، کیونکہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہو گیا، بھارت نیچے ہو گیا، یہ ہماری کامیابی ہے. یہ ایک فیلنگ سوچ اور فیلنگ سٹریٹجی ہے، اس کو ادھر ہی رد کر دیں. نمبر 1. نمبر 2، ماضی میں بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایسے رہے جہاں ہمیشہ پاکستان نے فائدہ اٹھایا. پہلی بات، جب نیوکلیئر کا معاملہ آیا تو وہ سپیس کریٹ ہوئی پاکستان اور امریکہ کی ڈپلومیسی کے اندر کہ ہم نیوکلیئر لیول تک پہنچے. وہ سپیس کو استعمال کیا ہم نے، معاملات کو امریکہ کے ساتھ اس طرح کا رکھا کہ امریکہ کو موقع نہ ملا ہمارے اوپر سینکشنز لگانے کا. سینکشنز لگی لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام کمپلیٹ کیا. اس کے بعد سینکشنز لگی. مشرف کا دور آیا، پاکستان بالکل معاشی طور پہ ختم ہو چکا تھا، مارشل لا لے کے آیا تھا. پاکستان کے لیے ایک موقع کریٹ ہوا. پاکستان نے امریکہ سے مالی فوائد حاصل کیے، اپنی بینکرپسی کو بچایا اور ایک تھوڑی سی بہتری معاشی طور پہ نظر آنا شروع. آج بھی حالات وہ والے ہیں. ایک ایسی کامیابی جس کو ایک ڈپلومیٹک سپیس میں کنورٹ کر کے اب لیوریج کیا جا رہا ہے. کن چیزوں کے لیے؟ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کا امیج بہتر ہوا، پاکستان کی پہچان بہتر ہوئی. اس کو ہم معاشی طور پہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. بھارت کو دیکھنا بند کر دیں. پہلی بات، اگر آج ہم نے معاشی طور پہ معاملات کو بہتر کرنا ہے اپنے ملک کے لیے، جب تک ہمارے پاس موقع ہے. ایک اور چیز یاد رکھیں، یہ معاملات پاکستان اور امریکہ کے یا کسی بھی ملک کے ساتھ کبھی ہمیشہ کے نہیں ہوتے. یہ فوائد کے اوپر متعین ہیں، یہ ٹرانزیکشنل ہی رہیں گے. آپ کو صرف مومنٹ کو سیز کرنا ہوتا ہے. جب وقت آئے، موقع آئے، اس کو پکڑیں اور اس کو کس طرح بہترین استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان کو آج استعمال کیا کرنا ہے؟ پہلی بات یاد رکھیں، سرمایہ کسی کا سگا نہیں ہے، ٹرمپ کا بھی سگا نہیں. وہ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو سرمایہ نہیں آئے گا، ٹرمپ جتنے مرضی وعدے کرتا رہے. اور یہاں امریکہ کے اندر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بی ٹو بی تعلقات ہوتے ہیں، بزنس ٹو بزنس، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہوتے. تو ٹرمپ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، لیکن اس سے اور کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسٹیبلٹی لانی پڑے گی ملک کے اندر تاکہ سرمایہ آ سکے. پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی تاکہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی ایکسپورٹس کا تعلق بڑھانا ہے تو کوئی پروڈکٹیوٹی ہو، پیداوار ہو جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. ہمارے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمیں خیال رکھنی ہیں. آپ کا سوال بنیادی طور پر کیا تھا کہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرنا بہت لازمی ہے اس دور میں جبکہ پاکستان امریکہ کے اندر قربت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہو رہی ہے، ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. چند چیزیں، ایک اور چیز خیال رکھنے والی ہیں، اسٹریٹجک تعلقات، معدنیات بھی ہوں گی، کرپٹو بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. اسٹریٹجک تعلقات، امریکہ کے انٹرسٹ مڈل ایسٹ کے اندر ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتے. مڈل ایسٹ میں کون کون ہے؟ ایران اور اسرائیل. پاکستان مڈل ایسٹ کا حصہ ہے امریکہ کی جغرافیائی کمانڈوں کے سلسلے میں، اور وہ کبھی بھی پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے اپنی سوچ کے اندر سے، کیونکہ ایران کا ہمسایہ ہے اور اسرائیل جو ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کا حصہ ہے. ان دونوں تعلقات کی بنا پہ پاکستان کی اہمیت ہمیشہ رہے گی.
ٹیرر اس کے علاوہ ہے جو کہ افغانستان سے نکلے یا کسی اور سے, اور پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان اپنے ان اسٹرینگز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ریلیونس اور اپنے معاملات اور اپنے فوائد کو اور اپنے مفادات کو حاصل کر سکتا ہے. درست ہو گیا. افتخار صاحب, آپ کے خیال میں کیا واقعی اس وقت پاکستان جس اسٹیچر پہ پہنچا ہے, جیو اکنامک شراکت داری اور بہت کچھ کھول سکتی ہے, پاکستان کے لیے کھیل کا نقشہ بدل سکتا ہے؟ اس شراکت داری میں جو بات کی جا رہی ہے وہ مائنز کے حوالے سے اور منرلز کے حوالے سے جو کی جا رہی ہے اور آئل کے حوالے سے جو کی جا رہی ہے, یہ 1-2 مہینوں کی بات نہیں ہوگی. اگر یہ شراکت داری ہوگی تو یہ سالوں پر محیط ہوگی. لیکن اس شراکت داری پر جانے سے پہلے ہمیں اپنے ملک کے اندر کچھ آئینی تبدیلیاں کرنی ہوں گی, کیونکہ جس چیز پر بہت زور دیا جا رہا ہے وہ زیادہ تر ان کا تعلق 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کے حوالے سے صوبوں کی ملکیت ہے, اور صوبوں کی ملکیت کے لیے کوئی بھی ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا جب تک ہم 18ویں ترمیم میں تبدیلی نہیں کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی چند دنوں کا کھیل ہوگا, تیل کو حاصل کرنا, پھر اس کو نکالنا اور اس کو بیچنا اور منرلز کے لیے کام کرنا کوئی 1 سال 2 سال کی دوستی نہیں ہوگی. یہ ایک لمبی اور طویل دوستی ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ دونوں ممالک کو ہوگا. لیکن جیسا میں نے عرض کیا, اس کے لیے ہماری مشکلات کچھ ضرور ہیں اور وہ آئینی نوعیت کی ہیں. دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان آئینی نوعیت کی مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں, اور یہ جو 2 چیزیں خاص طور پہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے. بنیادی سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان سے لڑنے کو نہیں چاہتے کہ ان سے کوئی لڑائی ہو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان اس حد تک ڈیفینسو ہو گیا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ اپنے دعوے کر رہا ہے کہ اس نے ہمارے جہاز گرائے. ان کی اس احمقانہ سوچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شکست کا سامنا کر چکے ہیں. درست. اور اس شکست کا فائدہ وہاں کی اپوزیشن اٹھا رہی ہے, اور وہاں کی اپوزیشن نے جو مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں وہ اس مشکل میں مشکل ترین صورتحال ہو. اب چائنا کی طرف آئیں, کبھی بھی امریکہ ہمیں نہیں روکے گا کہ ہم چائنا سے تعلقات نہ بڑھائیں. امریکہ نے جو روس کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہے, اس سٹینڈ کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہم روس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے علم میں نہیں کہ ہم روس سے بہت بڑے کوئی اقتصادی یا معاشی فائدے اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے کارڈز کو صحیح کھیلیں, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ملک میں سکون ہو, سیاسی استحکام ہو, تو ہم آگے جا سکتے ہیں اور یہ پھر شراکت داری کئی برسوں پہ محیط ہو سکتی ہے. درست ہو گیا جی. یہیں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو رہے گی. بلاول بھٹو کی جانب سے نئے NFC ایوارڈ کا مطالبہ کیا گیا ہے, پینل کی رائے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت سے نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بار پھر مرکز اور صوبوں کے مالی تعلقات کو بحث میں لا کھڑا کیا ہے. بلاول بھٹو نے آئینی اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں ترمیم پر حاصل ہونے والی تاریخی کامیابی کسی مخصوص حکومت کے لیے نہیں بلکہ ایک دائمی پیش رفت ہے. البتہ 27ویں ترمیم کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ محض ہوائی بات ہے اور حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں تاحال ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. NFC ایوارڈ کے حوالے سے بلاول بھٹو نے واضح کیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کو زیادہ ذمہ داریاں دی جا چکی ہیں, لیکن مالی وسائل کی تقسیم اسی پرانے فارمولے پر ہو رہی ہے جو صوبوں کے لیے ناکافی ہے. ان کے مطابق وفاقی حکومت کو فوری طور پر NFC کا اجلاس بلا کر نیا ایوارڈ جاری کرنا چاہیے تاکہ صوبوں کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کے مطابق وسائل فراہم ہوں. بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالا جائے. خاص طور پر FBR کی ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار صوبوں کو قرار دینا ناانصافی ہے, کیونکہ یہ ناکامی وفاقی سطح پر انتظامی کمزوریوں اور پالیسی کی خامیوں کا نتیجہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو جو ذمہ داریاں منتقل ہوئی ہیں ان کے لیے وسائل بھی مکمل طور پر صوبوں کو ہی ملنے چاہیے. اس پس منظر میں NFC ایوارڈ نہ صرف مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم کا معاملہ ہے بلکہ صوبائی خود مختاری اور آئینی توازن کا بھی اہم امتحان ہے.
مرکز اور صوبوں کے تعلقات کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مالی تنازعات سیاسی کشیدگی کو بڑھاتے ہیں، اور جب تک وسائل کی تقسیم پر واضح اور قابل عمل فارمولہ طے نہیں پاتا، صوبائی حکومتیں ترقی حاصل کرنے میں مشکلات کا شکار رہتی ہیں۔ ایسے میں کیا بلاول بھٹو کی طرف سے نئے NFC ایوارڈ کا مطالبہ پورا ہو پائے گا؟ یہی پینل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سوال اس طرح سے، بلاول بھٹو نے وفاق سے نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا پیپلز پارٹی نیا NFC ایوارڈ لینے کی سیاسی پوزیشن میں ہے؟ زیغم صاحب۔ صوبوں کے پاس ذمہ داریاں تو آ گئی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا صوبے ان ذمہ داریوں کو اٹھا بھی رہے ہیں؟ میرا تو خیال نہیں ہے۔ آئینی طور پر تو بلاول کی بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہر 5 سال بعد نیا NFC ایوارڈ ہونا چاہیے، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ 2010 میں 7واں NFC ایوارڈ آیا تھا، اور اس کے بعد چوتھا 2024 میں جولائی میں آنا چاہیے۔ تو ہم نے 3 NFC ایوارڈ مس کیے ہیں۔ تو ایک آئینی ضرورت ہے، آئینی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے کہ اب وہ کون سا فارمولہ ہوگا جس کے تحت نیا NFC آئے گا۔ صرف یہ صوبوں اور مرکز کی بات نہیں ہے، صوبوں کے آپس میں بھی اختلاف کی بات ہے۔ اب 7th NFC ایوارڈ نے کیا کیا؟ 57.5% ریسورسز صوبوں کو دے دیے، بالکل، اور مرکز کے پاس بچے 42.5%۔ جو فارمولہ ہے اس میں آبادی ہے، اس میں غربت ہے، اس میں جو ٹیکس جمع کیا جانا ہے وہ ہے، بلوچستان کے لیے کچھ خصوصی رعایت ہے۔ اب جو بچتا ہے وفاق کے پاس، اس کا 70% سیدھا قرضوں پہ چلا جاتا ہے، صحیح، 20% دفاع پہ چلا جاتا ہے، باقی 10% میں اس نے سارا کچھ کرنا ہے۔ بہت بڑے خسارے سے شروع کرتی ہے، ادھار لیتی ہے، اس کی وجہ سے انفلیشن اور مہنگائی اور وہ مصیبتیں آتی ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو صوبوں کو میرے خیال میں آپس میں بیٹھ کر، وفاق کو آپس میں بیٹھ کر، کوئی بڑے بڑے نعرے لگا کر نہیں، باہر بات کیے بغیر دیکھنا چاہیے اس بحران سے کیسے نکلنا ہے۔ صرف اپنا سوچنا ہے یا ملک کا بھی سوچنا ہے؟ وفاق کا جو بحران آتا ہے وہ صوبوں کو بھی ڈبوتا ہے۔ صحیح، جب 35% مہنگائی آتی ہے تو وہ اسلام آباد میں نہیں آتی، وہ حیدرآباد میں بھی آتی ہے، وہ کوئٹہ اور پشاور میں بھی آتی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، اور صوبوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ذمہ داری لے بھی رہے ہیں، کیا وہ خود ٹیکس جمع کر رہے ہیں جو ٹیکس ان کے ذمے تھے، زرعی ٹیکس جمع کر رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس جمع کر رہے ہیں، جو سروسز کا GST تھا وہ اس کی جمع کر رہے ہیں، کیا وہ تعلیم ٹھیک دے رہے ہیں، کیا وہ صحت ٹھیک دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں۔ مگر شہزاد صاحب، 26ویں ترمیم کے بعد اٹھنے والی 27ویں ترمیم کی گونج سے تو بلاول بھٹو فی الحال کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں ایسا کچھ نہیں، پر یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ NFC کی ترمیم کچھ لو دو کا مطالبہ ہی نظر آتی ہے، اور اسی تناظر میں یہ آج آواز اٹھائی گئی ہے۔ 18ویں ترمیم کو بچانے کا پہلا وار ہے بلاول بھٹو کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو کہیں 27ویں ترمیم میں مکمل طور پر ریویو نہ کر دیا جائے، اور سم ہاؤ صوبہ سندھ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے جوڑ لیا ہے، حالانکہ وہ پاکستان کے آئین کی ترمیم ہے، وہ سندھ کی دی ہوئی ترمیم نہیں ہے۔ بالکل، تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اتنا اس کے ساتھ، بہرحال ایک سیاسی پوزیشن ہے، اس کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، بالکل، اور ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے اپنی سیاست کے نقطہ نظر سے، لیکن مسئلہ ان کا 18ویں ترمیم کو بچانے کا ہے، یعنی یہ اسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خطرے کو بھانپتے ہوئے پہلے سے حملہ کر دینا، وہ پہلے سے حملہ کیا۔ NFC کا ذکر بڑے بہتر طور پہ زیغم صاحب نے کر دیا، اس کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ بلاول صاحب کو اپنا کیس سٹرونگ کرنے کے لیے، میں ان کی مدد کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ یہ بتائیں ہمیں کہ K4 کا جو پروجیکٹ ہے، جو پانی سپلائی کرنے کا کراچی کو، یہ کتنے سالوں سے التوا میں ہے اور اب تک مکمل کیوں نہیں ہو پایا؟ مجھے پتا ہے اس میں وفاق بھی ذمہ داری لیتا ہے بہت مرتبہ، لیکن صوبے کی جو ذمہ داری تھی وہ فیل کیوں ہوئی اور وفاق کو یہ ذمہ داری کیوں لینی پڑی؟ کراچی کے انفراسٹرکچر کا جو حال ہے اس کے اندر وفاق کو کیوں 100 ارب ڈالر کا، 100 ارب روپے کا ہر سالانہ کہا جاتا ہے کہ آپ 100 ارب ایکسٹرا کراچی کو دیا کریں؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ وہ اس کو نہیں کر پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ پانی کی جو قلت ہے یا جو پانی کی تقسیم ہے سندھ کے اندر وہ بہتر طور پہ نہیں ہو پاتی؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں کا ہاری یا وہاں کا جو ڈاکو ہے وہ ہاری پسا ہوا ہے اور ڈاکو سر پہ چڑھا ہوا ہے؟
یہ کس طریقے سے اور کیا معاملات ہیں, یہ کس طریقے سے ایک ایگلیٹیرین جمہوری نظام وہاں پہ قائم نہیں ہو پا رہا. اگر اس کا ڈیٹا کوئی کسی طریقے سے شیئر کر دیا جائے. ہمیشہ جب سندھ کی بات ہوتی ہے NICVD کا ذکر ہوتا ہے, وہ جو ان کا ہاسپٹل ہے ایک دو انہوں نے کریٹ کیے, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. تعلیم اداروں کے اندر ہمیں بتا دیں, صحت میں بتا دیں, ان تمام ہمیں پتہ لگے کہ سندھ اس طریقے سے اس لیول پہ آپریٹ کر رہا ہے, اس طریقے سے اس کے اندر وسائل کی تقسیم ہے کہ وہ حقدار ہے کہ 18ویں ترمیم اور اس کے معاملات کے اوپر اس قسم کا ایک اپنا سٹینڈ لے کے رکھے. ورنہ یہی ہوگا کہ وہ اپنی ایک ان کہی اور بے بجا جو ایک سیاسی ایک پوزیشن ہے اس کو سٹرونگ کر رہے ہیں پورے پاکستان کی قربانی دے کے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں دفاع پاکستان یا ڈیفنس آف پاکستان سے زیادہ, یعنی ڈیفنس آف جسے کہتے ہیں ڈیفنس بجٹ, اس سے زیادہ اس چیز کا تعلق ہے کہ پاکستان کے باقی صوبے, پاکستان کے وفاق کے باقی معاملات اور وہ جو ذمہ داریاں جو صوبوں کو لینی چاہیے تھی وہ انہوں نے کہاں تک اپنی ازیوم کی یا نہیں کی, پھر جا کے بات بنے گی کہ ان کی بات کے اندر وزن کتنا بڑھا. درست ہو گیا, ویری ویلڈ پوائنٹ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, جو بلاول بھٹو کا نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ ہے, کیا پیپلز پارٹی سیاسی پوزیشن میں ہے اور کیا حکومت پر وہ سیاسی دباؤ بنا سکتی ہے کہ نیا NFC ایوارڈ جاری ہو جائے ان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا ملک اور کیا اس کی سیاست اور کیا سیاسی پوزیشن ہے اس کی آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. لیکن آپ کے بہرحال سوال کا جواب جو ایک لائن میں زیغم خان دے چکے ہیں, بس وہی ٹوٹل اوقات ہے کہ جو ذمہ داریاں ملی نبھا رہے ہیں, کیسے نبھا رہے ہیں, یہ کہانی بد سے بدتر کی ہے. مال بنا رہے ہیں, اپ گریڈیشن نام کی کوئی کراچی سے لے کے انٹیریئر سندھ, پچھلے دنوں میں نے پڑھا کہ کتنا بچہ بے روزگار اور کتنا بچہ سکولوں سے باہر, مائنڈ باگلنگ فگر تھا. سو ایک جملہ زیغم خان کا میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا. میں مال پھاڑن بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں. It doesn't mean anything. یہ اس وقت بھی سازش تھی اور میں نے لکھا بھی تھا. تو پھر اس مطالبے کا کیا مطلب ہے اس وقت؟ یہ اس قابل نہیں ہے. اس مطالبے کا کیا مطلب اس وقت میں؟ بھائی وہ اپنا مال پانی انشور کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ, بس ٹھیک ہے. بہرحال زیغم خان صاحب کے جملے کے بعد مجھے شرم آ رہی ہے بات کرتے ہوئے, باقی لسی پانی میں نہیں پاندا. اچھا جی, افتخار صاحب, کیا پیپلز پارٹی جو نیا NFC ایوارڈ کا مطالبہ کر رہی ہے, جو زیغم صاحب اور حسن صاحب جو بات, کیا سیاسی و اخلاقی پوزیشن میں ہے یا پھر مطالبہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی سیاسی کشیدگی کی طرف بڑھ جائے گی؟ دیکھیں, اصولی طور پہ زیغم کا یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ ہر 5 سال کے بعد اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس کو ری وزٹ نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ جو بات زیغم کہہ رہے ہیں اور جو حسن نثار جٹکی زبان میں کہہ رہا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. جو پیسے ہم دے رہے ہیں صوبوں کو, وہ صوبوں کے عوام کی بہتری کے لیے دے رہے ہیں. اور اگر صوبوں کے عوام کی بہتری تعلیم کے مد میں یا صحت کے مد میں یا جاب کی مد میں یا انفراسٹرکچر کی مد میں استعمال نہیں ہوتے, تو پھر یہ سوال تو ضرور اٹھے گا کہ نئے NFC ایوارڈ کی ضرورت کیوں؟ کیا وفاق کو اور کمزور کرنے کی خواہش ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وفاق کے پاس جو 4 پیسے رہ گئے یہ بھی 4 پیسے نہ ہوں؟ ایک طرف تو ہم اس کو وفاق کہتے ہیں, تو دوسری طرف ہم اس وفاق کو چلانے کے لیے جو ضروریات ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو پیسے لیتے ہیں وہ کہاں خرچتے ہیں, اور یہی معاملہ دوسرے صوبوں سے بھی سوال لوگ کرتے ہیں. اور اب تو لوگ یہ بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ کیا NFC ایوارڈ سے جو پیسہ صوبوں کو ملتا ہے, کیا صوبے وہ اپنے جو باقی شہر ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں یا صرف ایک آدھے شہر کو ہی ڈیولپ کرنے کے معاملے میں ہے؟ یہ ڈیبیٹ بھی تو شروع ہو رہی ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی ڈیبیٹ کا تعلق ہے, یہ 18ویں ترمیم میں, جیسا میں نے پچھلے پوائنٹ پہ کہا, 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی ان کو توقع ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں کافی بنیادی تبدیلیاں ہونے والی ہیں. اس کے لیے انہوں نے یہ ایک عجیب سی بات رکھ دی ہے اور اسے فرق نہیں پڑے گا. مطلب زیغم نے جو انالیسس کیا
कितने पैसे आप वफाक को दे रहे हैं? और आप नया NFC अवार्ड बनाने चले बनाएं, लेकिन मुझे ये तो बता दें बिलावल भुट्टो साहब कि उसका फार्मूला क्या होगा। छोड़ दें हुकूमत को और हुकूमती इदारों को और हुकूमत में फैसला करने वालों को, आप ही बता दें कि मौजूदा जो है एक सेटअप और मौजूदा जो फार्मूला है उसमें आप क्या तब्दीली चाहते हैं और कैसी तब्दीली चाहते हैं और क्यों तब्दीली चाहते हैं। जबरदस्त हो गया। कैसी तब्दीली, क्या तब्दीली और क्यों तब्दीली चाहते हैं, ये बहुत अहम है और पीपल्स पार्टी को इसे जस्टिफाई करना भी चाहिए। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।